अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज हम लोग कर रहे हैं लर्निंग थ्योरीज यानी एजुकेशन 201 के लेसन नंबर 15। अब इसमें जो थ्योरी जिसे हम डिस्कस करेंगे वो है मैस्लो नीड हेरिडिटरी यानी कि हिम्नास्टिक लर्निंग थ्योरी। शुरू में हम देखते हैं जी हिम्नास्टिक लर्निंग थ्योरी टॉपिक 85 है। इस पे क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इस थ्योरी में होता क्या है। हम आगे बढ़ने से पहले देखेंगे जी हिम्नास्टिक अप्रोच। व्हाट इज हिम्नास्टिक अप्रोच? ये वो अप्रोच है जो इंसान को मोटिवेट करती है कि वो खुद को पहचाने, पहचाने और उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो उसे बाहर निकाले, यानी कि वो क्रिएट करे मुख्तलिफ चीज़ों को। अगर इन दैट सेंस हम अगर इंग्लिश में से लेते हैं तो हम कहेंगे कि द अप्रोच एम्फसाइज इंडिविजुअल नेचुरल मोटिवेशन टुवर्ड क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब जब हम बात करते हैं खुद को पहचानने की या खुद को बेहतर करने की, तो यहाँ पे आती है जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के बेसिकली मतलब क्या है? अगर हम बात करते हैं हिम्नास्टिक साइकोलॉजिस्ट को लेकर, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि देखिए, हम खुद को मोटिवेट सर्वाइव करने के लिए नहीं करते, बल्कि बेहतर से बेहतर बनाने के लिए करते हैं। और ये जो प्रोसेस है जिसे हम खुद को बेहतर से बेहतर बनाते हैं, इसे कहते हैं जी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इस प्रोसेस की वजह से इंसान के अंदर एक वो उसकी पर्सनल ग्रोथ होती है, वो फुलफिलमेंट करता है, अपने गोल की तरफ वो बढ़ता है जल्दी से और वो बेहतर तरीके से। इसके बाद सीधे हमारे पास एक 2001 में थे एक साइकोलॉजिस्ट, दैट इज ह्यूट। और इन्होंने कहा था कि उन्होंने इस बारे में बात की ना, उन्होंने कहा कि देखें, लोग जो काम करते हैं ना वो इंटेंशनली करते हैं, यानी वो सोच समझ के काम करते हैं। अब ये जो एक बात उन्होंने कही, ये अगेंस्ट थी ऑपरेंट कंडीशनिंग के और कॉग्निटिव बिलीफ के। अब कैसे अगेंस्ट थी? अब देखिए, ऑपरेंट कंडीशनिंग किसने दी थी? वो बिहेवियर्स थे, यानी कि बिहेवियर रिलेटेड ऑपरेंट कंडीशनिंग थी। अब उनका नजरिया क्या था? वो लोग, उन लोगों का यकीन था या उनका नजरिया था कि वो समझते थे जो कि बिहेवियर है वो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सिक्वेंसेस के नतीजे में पैदा होता है, यानी कि मुख्तलिफ महरक़ात के नतीजे में जो चीज़ बनती है उसे बिहेवियर कहा जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर कॉग्निटिव बिलीफ की बात करें ना, तो वो लोग कहते हैं कि देखिए, कंस्ट्रक्टिव मीनिंग और डिस्कवरिंग नॉलेज इज अ सेंटर टू लर्निंग। कोई काम भी करेंगे ना तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसका सेंटर क्या होना चाहिए? नॉलेज, ताकि हम कुछ इल्म हासिल कर सकें। अब जब हम फंडामेंटल हिम्नास्टिक बिलीफ की बात करते हैं, तो ये जो लोग थे ना हिम्नास्टिक थ्योरी के मानने वाले या उन पे जो यकीन रखा करते थे, ये कुछ बेहतर थे, ये अच्छे लोग थे, दैट आर नेचुरली गुड। इनके अंदर दिमागी ताकत थी, यानी कि ये खुद को हर प्रॉब्लम से निकलने के लिए, हर प्रॉब्लम को सोल्यूशन ढूंढ लिया करते थे, खुद को डाइवर्ट कर लिया करते थे, यानी कि वो आराम से हर प्रॉब्लम से निकल आया करते थे। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जी एमसीक्यूज रिलेटेड, दैट इज हिम्नास्टिक फोकस ऑन ह्यूमन फ्रीडम, डिग्निटी एंड पोटेंशियल। वो फ्रीडम पर हिम्नास्टिक अप्रोच फोकस करती है तीन चीज़ों पर, दैट इज ह्यूमन फ्रीडम, डिग्निटी और पोटेंशियल। अब जब हम इसके ओरिजिन की बात करते हैं ना, तो हमें पता चलेगा कि ये हिम्नास्टिक एजुकेशन जो है ना, इसकी अगर हम जड़ों की बात करें यानी रूट्स की बात करें, तो हमें पता चलेगा ये रेनेसांस फिलोसफर्स थे ना, ये जो पीरियड है 1350 टू 1650 तक रफली था, मतलब एक अंदाजे के मुताबिक 1350 से 1650 ईस्वी तक जो टाइम पीरियड था, ये वहां से कहीं ये बनी ये एजुकेशन, ये अप्रोच। अब इसमें क्या था, उस वक्त के लोग जो थे वो एम्फसाइज किया करते थे ह्यूमैनिटीज पर, यानी एकेडमिक डिसिप्लिन दैट स्टडी ह्यूमन कल्चर, जिसकी वजह से ना ये इसके अगर हम कहते हैं बेसिस ऑफ क्लासिकल मॉडल ऑफ एजुकेशन। अकॉर्डिंग टू जॉर्ज मैकडिसी, certain aspects of Renaissance humanism are rooted in the medieval Islamic world। अब देखिए जी, ये इसकी जड़ हम जब और पीछे की तरफ चलते हैं तो हमें पता चलेगा कि इस्लामिक वर्ल्ड से मिलती थी, क्योंकि एक एज थी हमारे पास, गोल्डन एरा था मुस्लिम्स के पास। सो उन लोगों ने हर चीज़ पे बात की, तो ये इस अप्रोच का आइडिया जो मिला ना,
وہ اسلامک تھاٹ سے ملا تھا. A wide range of Islamic writing on a poetry, history. کس کس کی رینج ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں؟ پوئٹری کی ایک بہت وسیع رینج تھی نا، اسلامی نظموں کی، ہسٹری کی، فلاسفیکل تھیولوجی کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ وہ بات کرتے ہیں ہمناسٹک آئیڈیاز آف انڈیویجولزم اینڈ لبرلزم. انسانیت پہ وہ لوگ بات کرتے تھے. تو یہ اپروچ جو تھی اس کی اگر روٹس کی بات کرتے ہیں تو وہ اسلام تک چلی جائیں گی. بٹ یہ جو اپروچ تھی نا، یہ پاپولر 1950 سے 1960 کے درمیان ہوئی تھی، جب ورلڈ وار 2. اچھا، یہ جو WW2 ہے یہ ورلڈ وار 2 تھا، یعنی کہ کولڈ وار سٹارٹ ہو چکی تھی. ورلڈ وار 2 اور کولڈ وار 2 ڈفرنٹ وارز ہیں. تو یہاں پہ یہ کہا گیا کہ یہ جو اپروچ تھی نا، یہ بہت زیادہ پاپولر اس وقت ہوئی تھی، یعنی 1950 سے 60 کے درمیان ہوئی تھی. اس ٹائم کولڈ وار چل رہی تھی، ورلڈ وار 2 چل رہی تھی. سو یہ سارا کچھ تھا. During this period, psychologists were seeking a more optimistic and nurturing approach in response to the stress that came with the war. اب یہ وہ ایرا تھا یا یہ وہ ٹائم تھا جب جنگ ہو رہی تھی، اور کیونکہ جنگ ہوتی ہے تو وہاں سٹریس کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے لوگوں کا، ہر کوئی پریشان ہوتا ہے. سو وہ سائیکالوجسٹ سوچ رہے تھے کیا ایسا کیا جائے جس کے نتیجے میں لوگ تھوڑا سا پرسکون ہو سکیں. کن دو لوگوں نے یہ تھیوری بنائی تھی؟ اب یہاں پہ آ کے ہمیں ان کا نام پتہ چل گیا. کارل روگر اور ابراہم ماسلو are most closely associated with the humanistic psychology of learning. ابراہم ماسلو، اب یہ 1908 سے 1970 تک تھے. 1908 to 1970 کی ان کی ڈیٹ آف برتھ اور ڈیتھ ہے، تو یہ آپ کے MCQs میں آ سکتی ہے، یاد رکھیے گا. اب انہوں نے، اگر ہم بات کرتے ہیں نا ماسلو کی، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فاؤنڈر آف ہیمناسٹک سائیکالوجی ہیں. تو آپ کے پاس اگر کوشچن آتا ہے نا ہو واز دا فاؤنڈر آف ہیمناسٹک سائیکالوجی، تو آپ لکھیں گے ابراہم ماسلو. انہوں نے نا ڈیولپ کی تھی ہیریٹری آف نیڈ تھیوری دیٹ ریمین ویلڈ فار انڈرسٹینڈنگ ہیومن موٹیویشن، ٹریننگ اینڈ پرسنل ڈیولپمنٹ. اس تھیوری کی یا اس ہیریٹری آف نیڈ کی نظریے سے ہمیں پتہ چلا کہ لوگ کیسے اپنے بیہیویئر کو گائیڈ کرتے ہیں سیکوینس آف نیڈ، یعنی کہ وہ اپنے بیہیویئر کیسے تبدیل کرتے ہیں اپنی نیڈ کے اکارڈنگ. اب میسلو نے کہا تھا کہ ہیومن جو تھے نا، یعنی کہ انسان، ان کے اندر یونیک کوالٹیز بھی ہوتی ہیں جو کہ انہیں خود مختار بناتی ہیں، وہ جن کے نتیجے میں وہ چوائس انڈیپینڈنٹ کر سکتے ہیں، thus giving them control of their destiny. Maslow need hierarchy theory. اب ہے کیا؟ دیکھیں، people have hierarchy of increasing higher level need. میسلو نے کہا دیکھیں لوگوں کے اندر ایک کہہ لے تجسس ہے، یا وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک اپنی نیڈ کو ہائی لیول تک لے جا کر اسے پورا کریں، یا ان کی نیڈ کی بڑھتی جاتی ہے، ہائی لیول پر آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے جی پریپوٹینسی پروسیس پرنسپل. اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں جی اس پروسیس میں کیا ہوگا. یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا لوگوں کی، تو وہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ خود کو موٹیویٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سیٹسفائی کرنے کے لیے اپنی لوور آرڈر نیڈ کو. سیکوینس وائز چلتے ہیں نا. شروع میں لوگ جو ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے انسان، کوئی بھی انسان موٹیویٹ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنی چھوٹی سی خواہش کو پورا کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر آہستہ آہستہ مین وائل ود دا پیسج آف ٹائم یہ اس کی خواہش بڑھتی جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ ان بڑی خواہشات کو بھی پورا کرے. میسلو کو یقین تھا نا کہ سیلف ایکچولائزیشن was the ultimate psychological need. Maslow believed that self-actualization, reaching your full potential, was the ultimate psychological need. ٹاپک نمبر 88 ہے جی میسلو ہیریٹری آف نیڈ. اب اس نے 5 چیزوں کے بارے میں بات کی تھی. ہم وہ 5 چیزیں دیکھتے ہیں جی. 5 پوائنٹس ہیں ہمارے پاس. پہلا ہے سائیکالوجیکل نیڈ. میسلو نے کہا دیکھیں انسان ہر حالت میں اپنی نیڈ کو پوری کرنا چاہتا ہے. پھر اس کے بعد یہ نیڈس ہم آگے چل کے ڈسکس بھی کریں گے. سیفٹی نیڈ، خود کو محفوظ چاہتا ہے تو وہ ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اسے فلفل کرے. ایفیلیشن اور افیکشن نیڈ ہوتا ہے. اسٹیم نیڈ ہوتا ہے. اور اس کے بعد سیلف ایکچولائزیشن. یہ 5 پوائنٹ ہے جی. اچھا، یہ جو ڈائیگرام ہوتی ہے نا یہ آپ کی ہے جی کافی امپورٹنٹ.
آگے چل کے میں آپ کو سارا بتاتی جاؤں گی کہ سائیکالوجیکل نیڈ میں ہے کیا، بٹ ہم یہاں پہ تھوڑا سا ڈائیگرام کو دیکھ لیتے ہیں. اب اس نے سب سے پہلے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا سب سے چھوٹی نیڈ کو انسان پہلے پوری کرتا ہے نا، سائیکالوجیکل، یعنی وہ سانس لینا چاہتا ہے، کھانا چاہتا ہے، پانی چاہیے، اس طرح یہ ساری چیزیں اسے چاہیے تھی، یہ اس کی سائیکالوجیکل نیڈ تھی. پھر اس کے بعد اسے سیکیورٹی اور سیفٹی کی طرف سیکنڈ اسٹیپ پہ بڑھا، یعنی کہ اس نے اپنی حفاظت کے لیے کام شروع کیا، ریسورسز آف morality آف دا فیملی آف ہیلتھ اینڈ پراپرٹی. پھر لو اور بلونگنگ کی طرف بڑھا، فرینڈ شپ، فیملی. اس کے بعد اسٹیم کی طرف آیا، یعنی سیلف اسٹیم ہو گیا، کانفیڈینس اس کے اندر آ گیا، اچیومنٹ اس نے حاصل کرنا شروع کر دی، رسپیکٹ دوسروں کو کرنا چاہیے اور اپنے آپ کو بھی رسپیکٹ کے قابل بنا لیا. سیلف ایکچولائزیشن جو تھا وہ ہمارے پاس تھا جی، morality، کریٹیوٹی، پرابلم سالونگ ہو گئی جی، لیک آف پری جسٹس، اور یہ سارا کچھ اس میں آ گیا. اب ہم دیکھتے ہیں سائیکالوجیکل نیڈ میں، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، فوڈ، ایئر، واٹر، سلیپ. یہ وہ نیڈس ہیں جن کے لیے انسان بہت محنت کرتا ہے، یہ اس کے سروائیول کے لیے بہت اہم ہوتی ہیں. یہ جو نیڈس ہوتی ہیں سائیکالوجیکل، یہ بیسک نیڈ ہیں جو کہ دیٹ آر وائٹل ٹو سروائیول، جو کہ انتہائی ضروری ہوتی ہیں جینے کے لیے، جیسے کہ پانی ہو گیا، ایئر ہو گئی، فوڈ ہو گیا اور سلیپ ہو گئی. پھر جی ٹاپک 89 ہے سیفٹی، افیکشن اور اسٹیم نیڈ. اب سیفٹی نیڈ کیا ہے گائز؟ یہ جو لیکچر ہے آپ کا یہ کافی امپورٹنٹ ہے، سو تھوڑا سا لینتھی بھی ہو جائے گا. سیفٹی نیڈ میں ہوتا ہے جی، اگر ہم سائیکالوجیکل نیڈ کے بعد دیکھتے ہیں نا، جب انسان اپنی سائیکالوجیکل نیڈ کو پورا کر لیتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اب ایک قدم اور آگے بڑھے. یہ جو نیڈ ہوتی ہے نا، یہ اگر ہم اس نیڈ کی، یعنی کہ خود کو محفوظ ہم کوشش کرتے ہیں کہ محفوظ، یہ جو نیڈ ہوتی ہے یہ بہت زیادہ سائیکالوجیکل ہوتی ہے. اب یہ سائیکالوجیکل کیسے ہوتی ہے، اس میں ہم بات کرتے ہیں سیفٹی اور سیکیورٹی کی. اگر وہ چاہتا ہے خود کو محفوظ رکھنا تو وہ لوگوں کو امپلائمنٹ میں لے کے آئے گا، یعنی انہیں اپنے پاس رکھے گا، ان سے کہے گا سیف نیبرہڈ وہ ڈھونڈے گا، شیلٹر ڈھونڈے گا تاکہ انوائرمنٹ سے بھی بچ سکے. اس کے بعد ہے جی ہمارے پاس افیکشن نیڈ. اب یہ کون سی نیڈ ہے؟ دیکھیں، اگر ہم تھرڈ لیئر کی بات کرتے ہیں، فرسٹ پہ ہمارے پاس تھی سائیکالوجیکل نیڈ، سیکنڈ پہ ہمارے پاس سیفٹی نیڈ تھی، تھرڈ پہ افیکشن نیڈ. جب ہم سائیکالوجیکل نیڈ اور سیفٹی نیڈ کو فلفل کر لیتے ہیں یا اس کے نزدیک تین پہنچ جاتے ہیں تو ہم تیسری لیئر کی طرف بڑھتے ہیں. اب یہ جو نیڈ ہوتی ہے یہ ہم دوسروں کو محسوس کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی کہ دوستی کی نیڈ ہو گئی، ہسبینڈ وائف ہو گئے، چلڈرن ہو گئے، افیکشنیٹ ریلیشن شپ ان جنرل، ایون سینس آف کمیونٹی، آس پاس کے لوگوں کو ہم دوست بنانا شروع کرتے ہیں. اسٹیم نیڈ کیا ہوتی ہے؟ جب ہم تیسری نیڈ کو پورا کر دیتے ہیں، یعنی مطمئن ہو گئے، تو اب ہمارے پاس آ جاتی ہے جی اسٹیم نیڈ. اب یہ جو ہوتی ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ دوسرے ہماری رسپیکٹ کرے، یہ خود کو منوانا، یہ خود کو برتر بنانا اسٹیم نیڈس میں آ جاتا ہے. ٹاپک نمبر 90 ہے جی سیلف ایکچولائزیشن. وٹ اے مین کین بی ہی مسٹ بی. اچھا، سیلف ایکچولائزیشن یاد رکھیے گا ہائیسٹ لیول آف میسلو ہیرشی نیڈ میں ہے. اب لوگ کیسے خود کو پہچان سکتے ہیں؟ سیلف اویئر ہوتے ہیں، کنسرن ود پرسنل گروتھ، لیس کنسرن ود اوپینین آف ادرس. اب یہ جو وہ لوگ ہوتے ہیں یہ خود کو پہچانتے ہیں، یہ اپنی بات کو اہمیت دیتے ہیں، دوسرے کو بات کو ذرا کم ہی اہمیت دیتے ہیں، اور یہ انٹرسٹنگ ہوتے ہیں، مطلب انٹرسٹڈ ہوتے ہیں فلفلنگ دیئر پوٹینشیل. اگر ہم کریکٹرسٹکس کی بات کرتے ہیں سیلف ایکچولائزیشن کی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ایکسیپٹنس ہو گیا، ریئلزم ہو گیا، پرابلم سینٹرنگ ہو گیا، اور کافی ہے. اس کے بعد پیک ایکسپیرینس بھی آپ ایک لکھ لیں، بس کافی ہوتا ہے، نہیں ہوگا. اب دیکھتے ہیں جی ٹاپک 91 ہے میسلو ہیریٹری اپلائی ٹو ایجوکیشن. ایجوکیشن کے اندر میسلو کی تھیوری کیسے ہم اپلائی کر سکتے ہیں؟ اب سائیکالوجیکل میں دیکھیں، بھوک جو لگتی ہے نا، کریکٹ روم ٹیمپریچر بھی ہوتا ہے، بریک بھی ضروری ہوتی ہے اور سپورٹس بھی ضروری ہوتی ہے. سیفٹی اور سیکیورٹی کے اکارڈنگ، کلاس روم کے اکارڈنگ کیا ہوگا؟ اچھا لیسن ہمیں یاد ہوگا، ویل پلان لیسن ہوگا، کیریڈ آؤٹ ان آرڈرلی فیشن، کنٹرول کلاس روم بیہیویئر، ایمرجنسی پروسیجر with well planned discuss and practice. ابھی جی ٹاپک نمبر 92 لیسن نمبر 16 پہ ابھی ہم چل رہے ہیں. ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ کو ہم کس چیز میں لیتے ہیں؟ دیکھیں، جب
پازیٹیو کمنٹس اور فیڈ بیک آتی ہے نا rather than نیگیٹیو، تو ٹیچر جو ہوتی ہے وہ بچے کو کہہ دیتی ہے، بچہ خود کو ایک اس کی وہ ایک ڈیزائر، ایک نیڈ پوری جاتی ہے کہ اوکے فائن میں اب بہتر ہوں. اب ٹیچر اگر پرسنالٹی پہ اگر ٹیچر کی ہم بات کریں تو ایپیتھیٹک ہو، کنسنٹریٹ ہو، انٹرسٹڈ ہو ان دا انڈیویژل، پیشنٹ، فیئر، پازیٹیو ایٹیٹیوڈ، گڈ لسنر. ٹیچر کو اچھا لسنر بھی ہونا چاہیے، اچھا ایٹیٹیوڈ بھی رکھنا چاہیے، فیئر بھی ہونا چاہیے. وہ یوز ون آن ون انسٹرکشن بھی کرے، گیٹ ٹو نو اسٹوڈنٹس کو جاننے کی کوشش کرے، کافی ہے، بہت زیادہ ہے. سیلف اسٹیم. اب سیلف اسٹیم کیسے ہوگا؟ ڈیولپ کرے نیو نالج کو، یعنی بیک گراؤنڈ آف نالج کو دیکھتے ہوئے وہ انشور کرے سکسیس کو. فوکس آن اسٹرینتھ اینڈ ایسٹس. اچھا اب جب اسٹیم کی بات کی تو ہم نے دیکھا کہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ رسپیکٹ کرے دوسرے اس کی. تو ڈیولپمنٹ ٹیچر کا کام ہے کہ وہ کلاس میں ایک اچھی انوائرمنٹ ڈیولپ کرے جہاں پازیٹیو باتیں ہوں، نان ججمنٹل ہوں سارے، جس کے نتیجے میں بچے ٹیچر کی بھی رسپیکٹ کریں گے اور ٹیچر بچوں کی بھی خیال کریں گی. اس کے بعد ہے جی انوالو اسٹوڈنٹ ان ایکٹیویٹیز آف امپورٹینس اینڈ وردنیس. بس اتنا ہی کافی ہے، 2-3 مارکس کا یہ کوشچن ہوتا ہے، یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں تھا. ٹاپک نمبر 94 ہے ہیریڈیٹری اینڈ نالج. سائیکالوجیکل، سیفٹی اینڈ سیکورٹی، بلونگنگنیس اینڈ ایفیلیشن، وہی چیز ہے، ساری وہی چیز ہے. اسٹریم ہو گیا. اب یہاں پہ آ کے تھوڑا سا مختلف ہو گیا، یہاں کوگنیٹو 1998 میں آ گئی تھی. اس کے بعد ایستھیٹک اور سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف ٹرانسینڈ بول کے وہ ہو گئے سیلف ٹرانسینڈنس. اب allow student time to explore areas of curiosity. یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ نہیں تھا. اس کے بعد ٹاپک نمبر 95 ہے ایستھیٹک. اب ایستھیٹک کیا ہو گیا؟ ہمارے پاس آ گیا، اب لوگوں نے جب بات کی تھی دیکھیں یہ ایستھیٹک. اب ہم ایستھیٹک کو ڈیفائن کرتے ہیں. دیکھیں آرگنائز کلاس روم مٹیریل ان نیٹ اینڈ اپیلنگ وے. کلاس کو ایک اچھے طریقے سے سجانا اور ایک یوں کہہ لیں اپیل کرنے کے انداز میں سجانا، یعنی کہ اردو میں ایک اسپیسیفک ورڈ ہوتا ہے اس کے لیے، متوجہ. بیسیکلی دوسروں کو اپنی کلاس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے جو کلاس کی سجاوٹ کی جاتی ہے اسے ہم لے کے آتے ہیں جی ایستھیٹک کے اندر. اب ٹیچر اسٹوڈنٹ کا کام ہوتا ہے یا ٹیچر کا کام ہوتا ہے کہ انوائرمنٹ کریٹ کرے جس میں اسٹوڈنٹ جو ہوتا ہے وہ ڈسپلے کرے ورک کو آن اے پلیزنگ مینر، پٹ اپ انٹرسٹنگ اینڈ کلرفل وال ہینگنگ. کلاس کو ایک اچھے طریقے سے سجائیں. بیسیکلی اگر ہم بات کرتے ہیں ایستھیٹک کی تو کلاس کی سجاوٹ. اب آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں کہ کلاس کو اچھے طریقے سے سجائیں، اچھے طریقے سے پینٹ کرے، لارج ونڈو ایریا ہونا چاہیے، کلین روم ہونا چاہیے، فریش اسمیلنگ روم ہونا چاہیے. اب سیلف ایکچولائزیشن ٹاپک 96. ایکسپیکٹ اسٹوڈنٹ ٹو ڈو دیئر بیسٹ. ٹیچر کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کو کرنا چاہیے کہ ٹیچر جب اسٹوڈنٹ سے اچھا تعلق رکھے گی تو وہ اسٹوڈنٹ سے یہ بات بھی اس بات پر بھی یقین ہوگی یا وہ یقین رکھے کہ بچہ اچھا اپنا بیسٹ دے گا. پلان لیسن انوالونگ ایکٹیویٹیز. اچھا یہ وہ چیزیں ہیں جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں بٹ ہم لوگ دیکھ رہے تھے. یوں جی ہم لیسن نمبر 16 کو کر چکے ہیں کور. اب لیسن نمبر 17 تک جلدی سے چلتے ہیں. لرننگ سٹائل ٹاپک 97. اٹس ناٹ اینڈ سو امپورٹنٹ تو ہم اسے کرتے ہیں اسکپ. آگے بڑھنے سے پہلے کائلی میں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. پسند آتا ہے تو کمنٹ کیجیے اور دوستوں کو بھی کہیے گا کہ کائلی میں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں. ٹاپک 98 ہے جی دیٹ از گروتھ آف لرننگ سٹائل تھیوری 1. تھیوریز کی بات کر رہے ہیں ہم لوگ. تو گروتھ آف لرننگ سٹائل تھیوری 1 میں ہوتا کیا؟ تھیوری پارٹ 1 ہے یہ ہمارے پاس. In the beginning, researchers focus on the relationship between the memory and oral of a visual method. شروعات میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو ریسرچرز نے نا فوکس کیا تھا میموری اور اورل اور ویژول میتھڈز کے ریلیشن شپس پر. 1904 میں پہلا انٹیلیجنس ٹیسٹ لیا گیا یا ڈیولپ کیا گیا جس میں انٹرسٹ آف انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں بات کی گئی تھی. یاد رکھیں 1904 میں جو تھا in 1904 the first intelligence test was developed generated interest in an individual differences. The study of a learning style was next.
سب سے پہلے 1904 میں انٹیلیجنس ٹیسٹ ہوا، اس میں لوگوں کے مختلف انٹرسٹ کے بارے میں بات کی گئی، جنریٹ کیا گیا تھا مختلف انڈیویجولس ڈفرینسز کو۔ اس کے بعد ڈاکٹر ماریا مونٹیسری 1907 began using material to enhance the learning style of a student۔ اس کے بعد یاد رکھیے یہ جو ٹاپک ہے نا، ٹاپک نمبر 98، یہ ایم سی کیوز وائز بہت امپورٹنٹ ہے۔ بلومز ٹیکسانومی کب آئی تھی؟ 1956 میں۔ یہ جو تھا یہ اس نے ایک قدم، اگر ہم شروعات کی بات کرتے ہیں نا تو سب سے پہلے کس چیز پہ فوکس کیا گیا تھا؟ ریلیشن شپ پر۔ دیکھیں میں اسے ذرا لے گا، ریلیشن شپ پر بٹوین میموری اور اورل ویژول میتھڈ۔ سیکنڈ سٹیپ کیا تھا؟ 1904 میں ایک انٹیلیجنس ٹیسٹ کو ڈیولپ کیا گیا تھا جس میں انٹرسٹ اینڈ انڈیویجول ڈفرینسز کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ پھر تھرڈ سٹیپ ہمارے پاس آیا تھا ڈاکٹر ماریا مونٹیسوری کے بارے میں 1907 میں۔ انہوں نے مٹیریل یوز کرنا شروع کیے تھے لرننگ سٹائل کو انہانس کرنے کے لیے۔ پھر فورتھ سٹیپ میں ہمارے پاس آئی تھی بلوم ٹیکسانومی 1956۔ اس میں نا یہ ایک اور اگلا قدم تھا لرننگ سٹائل ڈفرینسز کو ڈسکس کرنے کے، ڈیفائن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد 1984 میں ڈیوڈ کولب، یہ وہ انسان تھے جنہوں نے پبلش کیا تھا لرننگ سٹائل ماڈل۔ when he determined that learning styles are closely related to cognitive skills۔ یہ تھوڑا سا لینتھی ہو گیا تھا کیونکہ ٹائم آپ کے پاس بہت کم تھا، تو میں نے اس کے لیے ایک ہی ویڈیو میں سارا کور کرنا شروع کیا ہے۔ سو کائنڈلی ویڈیو اسکپ مت کیجیے گا، اینڈ تک دیکھیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ٹاپک نمبر 99 ہے جی گروتھ آف لرننگ سٹائل تھیوری۔ بہت ساری تھیوریز آئی تھی نا لرننگ کی، جس میں ہم نے دیکھا کہ کافی زیادہ انکریز کیا ہے فریکوینسی ان دا لاسٹ فیو ڈیکیڈز۔ اب جو تھیوریز امپورٹنٹ ہیں ہم انہیں ڈسکس کرتے جائیں گے۔ پرسنالٹی لرننگ تھیوری، اس میں کیا تھا؟ بیسک پرسنالٹی کے بارے میں بات کی گئی تھی، یعنی کہ ایکسٹروورٹ اور انٹروورٹ کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ اس کے بعد انفارمیشن پروسیسنگ تھیوری آئی تھی، اس میں پریفرڈ انٹلیکچوئل اپروچ کو کیا گیا تھا ٹو اسیمولیٹنگ انفارمیشن۔ اس کے بعد سوشل لرننگ تھیوریز آئی تھی، یہ ڈیٹرمن اس نے کیا تھا کیسے اسٹوڈنٹ انٹریکٹ کرتے ہیں کلاس میں۔ پھر ملٹی ڈائمینشن اینڈ انسٹرکشنل تھیوریز، اس میں یہ بات انوائرمنٹل پریفرنسز کی گئی تھی۔ یہ تھیوریز بہت امپورٹنٹ تھیں تو یہ یاد رکھیے گا۔ ٹاپک 100 آپ کے پاس آ گیا جی، بیسک کانسیپٹ آف لرننگ سٹائل۔ کور کانسیپٹ کیا ہے جی؟ انڈیویجول ڈفرینٹ ان ہاؤ دے لرن، ہر انسان مختلف طریقے سے پڑھتا ہے، یہ سمجھتا ہے یا اسے علم حاصل ہوتا ہے۔ اسیسمنٹ آف لرننگ سٹائل ٹیکس typically ask people to evaluate what sort of information presentation they prefer۔ اب بہت سارے طریقے اپنائے گئے تھے لرننگ سٹائلز کو، جیسے کہ لوگوں سے پوچھا گیا تھا کہ آپ کو کس قسم کی انفارمیشن سمجھ آتی ہے یا پریفر کرتے ہیں۔ کچھ نے بتایا ورڈ ورسز پکچرز ورسز اسپیچ، یہ ساری باتیں تھیں۔ اس کے بعد جی اس میں امپورٹنٹ جو تھا وہ ہے It is possible to test children to determine their preferences۔ Importance of learning style 101 ٹاپک۔ تو میکسیمائز کرتے ہیں جی سکسیس ود ان دا کلاس روم بائی انڈرسٹینڈنگ دا ویریس لرننگ اسٹائلز اینڈ پریفرنسز ایگزسٹ ویری امنگ اسٹوڈنٹ۔ یہ اتنا نہیں تھا، ہم دیکھتے ہیں جی۔ اچھا، اب ڈائیورس لیسن پلان کیا ہوتے ہیں یا ان سے ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ اسٹوڈنٹ ٹو بی کمفرٹیبل ان این آپٹیمل لرننگ انوائرمنٹ، اسٹوڈنٹ ٹو گرو اینڈ ڈیولپ بیونڈ دیئر لرننگ پریفرنسز۔ بچے جو ہوتے ہیں وہ پرسکون ہوتے ہیں آپٹیمل لرننگ انوائرمنٹ کے اندر، اور جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یعنی بچے ہی شاگرد، بچے اسٹوڈنٹ ایک ہی چیز ہو گئی جی۔ اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں وہ گرو کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں بیونڈ دا لرننگ پروسیس کے اندر، موٹیویٹ کرتے ہیں جی پیپل کو اینڈ انکریز دا ٹیچنگ اسٹیمولیٹ لرنر لرننگ پروسیس۔ اس کے بعد ہے جی ٹاپک 102 لرننگ پریفرنسز۔ Learner prefer different type of input or experience such as some prefer structure, they interact with outside world when taking in information, they tend to like their decided or organized۔ یہ اتنا اچھا، جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پلان کر کے چلتے ہیں، وہ باہر کی دنیا سے بہت ساری انفارمیشن لیتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ باہر کی دنیا سے انفارمیشن لے کے ڈیسیژن کرتے ہیں۔
یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ اڈاپٹ کرتے ہیں ورڈ کو rather than organize it. آرگنائز نہیں کرتے. کچھ لوگ آرگنائز کرتے ہیں, کچھ نہیں کرتے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ ڈسٹینس ایجوکیشن اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں. انڈیپینڈنٹ لرننگ انوائرمنٹ ہونی چاہیے ہوتی ہے. آن کیمپس اسٹوڈنٹ جو ہوتے ہیں, دو قسم کے اس میں آ جاتا ہے. جیسے کہ ہم ڈسٹینس ایجوکیشن اسٹوڈنٹ کون سے کیا کام ہے یا ان کے اندر کیا خصوصیت ہوتی ہے, وہ ہوتے ہیں جی انڈیپینڈنٹ لرننگ انوائرمنٹ انہیں چاہیے ہوتی ہے, اور آن کیمپس اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں یعنی ورکنگ ود ادرس ہوتے ہیں. کچھ لوگ اچھا سنتے ہیں, انہیں سمجھ آ جاتی ہے, کچھ دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں, اور کچھ موومنٹ سے یاد رکھتے ہیں, جیسے یوز آف ہینڈس ہو کیا. تو یہ سارا کچھ اس میں ہوتا ہے. تو یہ تھا جی لیسن نمبر 17. ہوپ سب کو سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.